مہمان محترم، ایک فاضل جلیل، عالم ربانی، نوجوان مگر وقار میں بزرگ، علم و حلم کے حسین امتزاج، زینت منبر و محراب، حضرت مولانا مفتی محمد اجمل صاحب دامت برکاتہم، استاذ حدیث و محتمم مدرسہ حیات العلوم مراد آباد کو میں حضرت والا کو دعوت خطاب دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آپ کی تقریر ہو تو دل سور جاتے ہیں، سوئے حق گمشدہ راہی بھی اتر جاتے ہیں۔ موصوف دا اس پر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. بہت ہی زیادہ عزتوں کے مستحق اسٹیج پر تشریف فرما معتبر مقتدر محتشم علماء کرام، صدر جلسہ، ہمارے علاقے کی بزرگ شخصیت، دینی ایمانی بھائیوں، دوستو، عزیزوں، بزرگوں، اور پس پردہ دینی ایمانی ماؤں بہنوں، اللہ کا کرم اور فضل مدرسے کے سالانہ پروگرام کی مناسبت سے اس دینی، ایمانی، نورانی اور روحانی محفل اور مجلس میں آنے کی توفیق میسر آئی. ہم سب نے اس سے پہلے دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کو سنا، اور ابھی حضرت مفتی صاحب انشاءاللہ تشریف لایا چاہتے ہیں.
बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स भी होना है और हम सब मिलकर हज़रत मुफ्ती साहब से मुस्तफ़ीद होंगे। इस दरमियान में चंद बातें कहने का हुक्म हुआ है। कहने वाला भी दुआ करे, आप हजरात भी दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला मुख्तसर वक्त में मुफीद बातें कहने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तबक़ात के लोग हैं। बहुत ज़्यादा मालदार भी हैं और इंतहा दर्जे के गरीब भी। ऐसे भी हैं जिन्हें यही पता नहीं कि दौलत कितनी है, और ऐसे भी हैं जो पाई पाई से परेशान हैं। ऐसे भी हैं जिनके महल्लात हैं, और ऐसे भी हैं जिन्हें रात गुजारने के लिए बसा औकात फुटपाथ भी नसीब नहीं होती। दरमियाने तबके के लोग भी बहुत सारे हैं। शहर वाले अलग, गांव देहात वाले अलग। इन तमाम लोगों में अगर कोई चीज मुश्तरका पाई जाती है, जो अमीरों में भी हो, गरीबों में भी हो, शहर वालों में भी हो, गांव के लोगों के अंदर भी हो, वो मुश्तरक चीज है। हर आदमी अपने मकाम पर रहते हुए, अपने समाज में रहते हुए, अपनी जैसी जिंदगी गुजारते हुए कामयाबी का मुतलाशी है। हर मर्द की ख्वाहिश कामयाब होना, हर औरत की ख्वाहिश कामयाब होना, हर लिखे पढ़े अनपढ़ की ख्वाहिश कामयाब होना, हर मालदार गरीब की ख्वाहिश कामयाब होना। शिमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक फैली हुई इंसानियत में कदर मुश्तरक जो चीज़ महसूस होती है वो यही कि हर आदमी कामयाबी चाहता है। एक आदमी हवाई जहाज उड़ा रहा और एक आदमी रेड़ी लगा रहा। एक आदमी हजारों के कपड़े जेबे तन किए हुए और एक आदमी मामूली कपड़े पहने हुए। इन सब की ख्वाहिश में कामयाब हो जाए। ठेला चलाने वाला भी इसीलिए लगा रहा कामयाबी मिले। मॉल भी इसीलिए खोले जा रहा है कामयाबी मिले। खेत भी इसीलिए जोते जा रहे कामयाबी मिले। जमीनें इसीलिए खरीदी जा रही कामयाबी मिले। जमीनें इसीलिए बेची जा रही कामयाबी मिले। बैंक के सूदी कर्जे लेकर, आप माफ कीजिएगा जरा तल्ख जुमला है और जरा सख्त बात है, लेकिन आपसे न कहें तो किससे कहें। बैंक के सूदी कर्जे लेकर बच्चियों की शादी धूमधाम से भी इसीलिए की जा रही कि कामयाबी मिले। बैंक के सूदी कर्जों की नहुसत अपने ऊपर लादी भी इसीलिए जा रही है कि कामयाबी मिले। बेटे को MBBS कराना, आला डिग्रियां दिलाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल कराना, शहर के महंगे खर्चे बर्दाश्त करना और बल्कि यूं कहो शहर के चोंचले बर्दाश्त करना, हाई फाई जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखना,
اور ایک خواب اپنی آنکھوں میں سجا لینا، اور ان خوابوں کے چکر میں ان خیالی پلاؤ کو پکاتے ہوئے آدمی نہ جانے کن کن حدوں سے پار ہو جا رہا. یہ ساری چیزیں صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں کامیابی ملے. اتنی کمائی نہیں، لیکن فکر ہے پیر میں اچھا جوتا ضرور آئے. اسباب اتنے پاس پلے نہیں، لیکن کوشش ضرور ہے گاؤں کے اندر میرا مکان سب سے اعلیٰ. اتنے اسباب مہیا نہیں، ذریعہ معاش بہت محدود، آمدنی کے ذرائع بہت مسدود، لیکن کوشش ہے میرے گھر میں پتھر لگے، میرے گھر کے دروازے پر ٹریکٹر کھڑا ہو، میرے گھر کے اندر فارچونر ہو، اور میرے گھر کے اندر 4 پہیہ واہن کھڑا ہو، اور میرے کھانے ایسے اور میری شادیاں ایسی، میرا سفر اور حضر ایسا. یہ ساری چیزیں آدمی اس لیے کر رہا کہ میں کامیابی کے پائیدان پر قدم رکھوں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اچھے کپڑے پہننا شریعت میں منع نہیں. اچھے جوتے پہنے کوئی پہنتا رہے، ضرورت کے اعتبار سے کوئی سہولت کا مکان بنا لے، اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے کوئی ہنر دینا چاہے، کسی کانوینٹ میں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں داخل کرانا چاہے، کوئی شریعت کا حکم منع نہیں کرتا. اللہ رب العزت ہمیں پابند نہیں بناتا. کسی کالج میں داخل کرانا ہو شوق سے کرائیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہو شوق سے کیا جائے. لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، وہ چند چیزیں جو ہمارے ذہن و دماغ میں، اور وہ 2-4 باتیں جنہیں ہم نے کامیابی کا معیار قرار دے دیا، وہ کچھ باتیں جنہیں ہم نے کامیابی کا معیار مقرر کرنے کے بعد ہر خاص و عام ان کو حاصل کرنے کی تگودوں میں مصروف. یہ دنیا کی چیزیں دنیا والوں کی نظر میں وقتی طور پر واہواہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں. آنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ مکان بہت عمدہ، شادی میں شرکت والے یہ کہہ سکتے ہیں کھانا بہت اعلیٰ، اور ہمارے مہمان ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے اپنی بچی کو بہت اچھے انداز میں رخصت کیا. فلاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی زمینداری بہت بڑی، اور ان کے پاس زمینیں بہت زیادہ، ان کے پاس رجواڑے، اور ان کے پاس بہت دھن دولت اور مال و دولت بے حساب. لیکن میرے بھائیوں، جس ذات عالی نے مجھے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، جس نبی کا ہم نے لایا ہوا کلمہ پڑھا، جس حضور اکرم علیہ السلام کو ہم نے اپنا آقا تصور کیا، جن کی محبت، عقیدت، جن کا احترام اور اکرام ہر مسلمان کے دل کے نہا خانوں میں پیوست، اور ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا نظر آتا. خدا کرے ہم اپنے دعووں میں سچے ثابت ہوں، اور اللہ کے یہاں یہ دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے. ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا نظر آتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. کبھی ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے معلوم کیا، کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا اپنا سب کچھ داؤں پر لگائے ہوئے، کیا واقعتاً حقیقی، دائمی، ابدی، سرمدی کامیابی انہی چیزوں میں ہے، یا یہ چیزیں کامیابیوں کا دھوکہ ہیں، کامیابیاں نہیں ہیں؟ اللہ سے کیسے معلوم کریں اور رسول اللہ سے کیسے معلوم کریں؟ اللہ سے معلوم کرنے کا طریقہ قرآن مقدس، اور رسول اللہ سے معلوم کرنے کا طریقہ آپ کے احادیث مبارکہ اور آپ کے فرامین مبارکہ.
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے محدثین کرام کو، علماء عظام کو، فقہائے کرام کو، امت کے علماء کو، درد مند علماء کو، جنہوں نے محنت کر کے، کوشش کر کے، دن رات ایک کر کے، نہ سردی دیکھی نہ گرمی، نہ بہار دیکھی نہ برسات، نہ خوشی دیکھی نہ غمی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، لوگوں کے تان اور تشنیع کا سامنا کیا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی، اس شہر سے اس شہر، اس نگر سے اس نگر، اس گاؤں سے اس گاؤں، اور قربان جائیں ان کی عظمتوں پر۔ خدا ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، قبر کو نور سے منور فرما کر کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، اور پوری امت کی طرف سے رب کریم ان خدمت کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ان لوگوں نے محنت کر کے امت کے سامنے کتابی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو پیش کر دیا، اور امت کو یہ دعوت دی، اور امت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اگر تم حقیقی کامیابی چاہتے ہو تو دیکھو ہم نے کامیابیوں کے راز ان کتابوں کے اندر جمع کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال کی روشنی میں، مبارک اقوال کی صورت میں ہم نے کامیابیوں کے گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی صورت میں، آپ کی احادیث کی صورت میں، آپ کے مبارک ارشادات کی صورت میں کتابوں کے اندر جمع کیے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، آؤ ملت کے پاسبانوں، آؤ عرب والوں، عجم والوں، آؤ مشرق والوں، مغرب والوں، عربستان والوں، انگلستان والوں، آؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات پڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا رہنمائیاں فرمائی ہیں، ان رہنمائیوں کو سنو، ان پر عمل کرو، ان کو سمجھو اور اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اللہ تمہیں دنیا کی نہیں وہ کامیابی عطا کرے گا جس کامیابی کے ملنے کے بعد ناکامی کا کوئی تصور نہیں۔ وہ کامیابی کون سی؟ وہ کامیابی کہاں؟ وہ کامیابی کس مارکیٹ میں؟ وہ کامیابی کس دکان پر؟ کہ نانا وہ کامیابی جو دنیا میں بھی اور وہ کامیابی جو آخرت میں بھی، یوں کہو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ کامیابی جو زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی، جس کامیابی کو کبھی بٹا نہیں لگ سکتا، جس کامیابی پر کبھی زوال کی ہوائیں نہیں چل سکتی، جس کامیابی کے بعد کبھی ناکامی کا ڈر آدمی کو نہیں ستا سکتا، وہ کون سی کامیابی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ حقیقی اصلی کامیابی اللہ نے دین کے اندر چھپا کر رکھی، دین کے اندر چھپا کر رکھی۔ جب دین زندگیوں میں آتا ہے اللہ اس آدمی کو کامیاب کر دیتا ہے۔ دین زندگیوں میں آ جائے، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے رہے، چھپر کا گھر ہوتا رہے، معمولی ٹھیلا چلانے والا ہوتا رہے، سماج، معاشرے اور سوسائٹی کا وہ فرد جسے رستہ چلنے والا کوئی آدمی سلام کرنے کو تیار نہ ہوتا رہے، اس کا اگر انتقال ہو جائے، اس کے جنازے میں 10، 5، 20 لوگ نظر آئے ہوتے رہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کہتی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت ببانگ دہل یہ اعلان کرتی ہے کہ دین ایسی مبارک، متبرک، مقدس، عظیم اور اہم چیز ہے کہ یہ دین جس کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کو اللہ کا منظور نظر بنا دیتا ہے، اور کامیابیوں کے تاج
اس آدمی کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ دین ایسا دین جس میں اللہ نے کامیابی چھپا کر رکھی، نظر تو آتی نہیں۔ دنیا تو گاڑیوں کے پیچھے، دنیا مکانوں کے پیچھے، دنیا زمینوں کے پیچھے، کہ ان زمینوں پر رشتہ داریاں توڑ لے، ان زمینوں کے ٹکڑوں کی بنیاد پر، معاف کیجئے گا، بھائیوں کا قتل کیا جا رہا۔ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ سے عرض کروں ان علماء کی موجودگی میں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، ہوش کے ساتھ آپ سے عرض کروں، اور کوئی خیالی بات آپ سے عرض نہیں کر رہا، سچا اور حقیقی واقعہ آپ سے عرض کر رہا۔ ان زمین کے ٹکڑوں کی بنیاد پر ایک بیوی نے شوہر کو قتل کروایا، اور اسی عورت نے اپنے بیٹے کو قتل کروایا، اسی زمین کے ٹکڑوں کی بنیاد پر کہ ٹکڑے ہمیں مل جائیں، کامیابیاں ہمیں مل جائیں۔ زمینوں میں کامیابیاں نظر آ رہی ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، زمینوں میں خدا نے کامیابی رکھی ہے۔ ہماری کوششیں غلط سمت پر، ہماری محنتیں اپوزٹ ڈائریکشن پر جا رہی۔ جس آدمی کو دہلی جانا ہو، اگر وہ لکھنؤ جانے والی ٹرین میں سوار ہو جائے، میرے بھائیوں قیامت تو آ سکتی ہے، وہ دہلی نہیں پہنچ سکتا۔ دہلی جانے والی اگر وہ پیسنجر ٹرین میں بھی سوار ہوگا، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ رکتے رکاتا وہ ایک وقت آئے گا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 5 6 8 24 گھنٹہ مان لو، رینگتے رینگتے سرکتے سرکتے دہلی کی سرزمین پر پہنچ جائے۔ اور اگر آدمی دہلی جانا چاہے لیکن سوار ہو جائے لکھنؤ جانے والی ٹرین پر، پیسنجر نہیں، ایکسپریس نہیں، سپر نہیں، یوں کہو اگر بلٹ ٹرین پر بھی سوار ہو جائے، برق رفتار سواریاں استعمال کر لے، کتنی ہی تیز رفتار سواریوں کو استعمال کرے آدمی، اس کے باوجود آدمی جتنا لکھنؤ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، دہلی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جس کامیابی کو اللہ نے دین میں چھپا کر رکھا، اس دین کو چھوڑ کر کامیابیوں کے جو نقشے ہم نے اپنے ذہن و دماغ میں بسائے ہیں، ان نقشوں کی طرف اگر ہم رواں دواں ہو گئے، کامیابیوں سے دور ہوتے چلے جائیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک چوراہے پر ایک آدمی جھک کر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ ہندوستان کا ماحول ہے، یہاں اللہ کا فضل ہے، ہمدردیاں ابھی باقی ہیں۔ بہت سے علاقے ہندوستان کے اندر ایسے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی مجھے فلاں کا پتہ بتا دو، بعض مرتبہ آدمی ہاتھ پکڑ کر اس پتے تک پہنچا دیتا۔ کل ہم سفر میں تھے، غیر مسلم، ان سے ہم نے ایک پتہ معلوم کیا کہ جی فلاں موڑ اور فلاں رستہ کہاں۔ انہوں نے کہا رستہ بعد میں بتائیں گے، پہلے چائے تو پیتے جاؤ۔ ہمدردیاں ہندوستان کے اندر باقی، اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے، نظر بد سے بچائے۔ وہ آدمی چوراہے پر جھک کر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا، دیکھا کہ کوئی آدمی ہے، پریشان سا نظر آتا ہے، کوئی چیز اس کی گم ہو گئی، تلاش کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی جان کیا بات ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا میری ہیرے کی انگوٹھی کھو گئی ہے، میں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ ہیرے کا نام سن کر یہ ٹینشن میں آ گیا، ہیرے کی انگوٹھی؟ اس نے کہا بھائی صاحب میں بھی تلاش کرواتا ہوں۔ وہ بھی تلاش کرنے لگا، 1 سے 2 ہو گئے۔ ایک آدمی اور آیا، پوچھا بھائی کہ خیر تو ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ارے بھائی صاحب ان کی ہیرے کی انگوٹھی تو کھو گئی ہے، میں بھی تلاش کر رہا ہوں، یہ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ کہا ہیرے کی انگوٹھی؟ وہ بھی ٹینشن میں آ گیا، اس نے بھی تلاش کروانی شروع کر دی۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، ایک تو قافلہ، ایک مجمع ہو گیا چوراہے پر۔ سارے کونے چھان مارے،
سب جگہوں کو پر تلاش کر لیا، ہیرے کی انگوٹھی ہے کہ ملنے کا نام نہیں لے رہا۔ کافی دیر ہو گئی تلاش کرتے کرتے، کافی دیر ہو گئی تلاش کرتے کرتے، تو کسی نے مجمع میں سے جھجلا کر پوچھا، اما بھائی صاحب انگوٹھی کہاں گری تھی، کہاں کھوئی تھی، کہاں گم ہوئی تھی انگوٹھی؟ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، اتنا بڑا مجمع تمہاری انگوٹھی تلاش کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، انگوٹھی ہے کہ ملنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اس انگوٹھی والے نے بڑے بھولے پن سے جواب دیا، بھائی صاحب انگوٹھی تو گھر میں گری تھی۔ اس نے کہا، بے وقوف، انگوٹھی گھر میں گری تھی تو چوراہے پر کیوں تلاش کر رہا؟ اس نے کہا، گھر میں اندھیرا تھا، چوراہے پر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، یہاں روشنی کا معقول انتظام ہے، اس لیے میں انگوٹھی، کھوئی بھی انگوٹھی روشنی میں تلاش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، آپ ذمہ داری سے بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جو انگوٹھی گھر میں کھوئی ہے کیا چوراہے پر مل سکتی ہے؟ اگر گھر میں کھوئی ہوئی انگوٹھی چوراہے پر تلاش کرنے سے نہیں مل سکتی، خدائے پاک کی قسم، جو عزت اور کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، بے دینی میں تلاش کرنے سے نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا کامیابی کے تلاش میں ہے، اور کامیابیاں مختلف انداز میں تلاش کی جا رہی ہیں، عجیب و غریب طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کامیابی تلاش کرنے کے لیے پھٹی پینٹ پہن رہا۔ ہماری مستورات خدا کرے اس مجمع میں ایسی نہ ہو، لیکن دنیا کے حالات کچھ ایسی بنتے جا رہے، کامیابیاں تلاش کرنے کے لیے اور معاشرے میں عزت والی بننے کے لیے کم کپڑے پہننا انہوں نے شروع کر دیا۔ میری بہنوں، یاد رکھو، دنیا کی کسی چیز میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی، کامیابی کا مدار اللہ نے دین کو قرار دیا ہے۔ دین ہوگا، پھٹے پرانے کپڑوں میں عزت ملے گی، دین ہوگا، چٹنی کھا کر عزت ملے گی، دین ہوگا، فقر و فاقے میں عزت ملے گی، دین ہوگا، موٹے گدوں پر سو کر بھی اللہ عزت دے گا۔ دین بنیاد ہے، دین کا زندگیوں میں آنا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اور اپنے صحابہ پر اور مکہ المکرمہ کے رہنے والوں پر اور مدینہ المنورہ کے بسنے والوں پر اور دنیا میں آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو لوگوں، اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ دین میرے بھائیوں، دوستو، عزیز و بزرگوں، اللہ کے نزدیک اتنا اہم، اتنا عظیم الشان ہے۔ یوں فرمایا، اعلان کیا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اگر دین کوئی پسندیدہ ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کو چھوڑ کر، اس سے دامن چھڑا کر، زندگی چھٹا کر کوئی آدمی زندگی گزارنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس کے مقدر میں تباہیاں، بربادیاں، خسران و خذلان لکھ دیا جائے گا۔ کامیابی اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ روایت کے اندر صراحت موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور حضرت بلال سے ارشاد فرما رہے ہیں، ارے بھائی بلال، ایک بات تو بتا۔ حکم فرمائے یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیں، کیا بات ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، کبھی بلال، ہم نے جنت کے اندر تمہارے چلنے کی آواز اپنے آگے آگے سنی ہے،
تمہارا کون سا عمل ایسا ہے بلال، نہ رنگ کا نہ روپ کا، جس کا حسب نسب نہیں پتا، مکہ المکرمہ میں جس آدمی کو تختہ مشق بنایا جا رہا، جو بلال یہ کہہ رہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ہمدرد تھا، کوئی نہ کوئی غمخوار تھا، کوئی نہ کوئی حمایتی تھا، جس کی وجہ سے وہ مکے والوں کے ظلم و ستم سے بچا رہتا تھا۔ ایک غریب بلال ایسا تھا جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جو چاہتا تھا مار گراتا تھا، جو چاہتا تھا اس کی پٹائی کرتا تھا، جو چاہتا تھا اسے گالیاں بکتا تھا، جو چاہتا تھا اسے آزمائشوں میں ڈالتا تھا۔ ایسا بلال جن کی شکل و صورت بہت معمولی، غلام، حبشہ کے رہنے والے، ایسے آدمی، اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں تیرے چلنے کی آواز میں نے جنت میں اپنے آگے سنی ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ بلال کا مقام رسول اللہ سے بڑھ گیا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب بالکل ایسے جیسے کوئی خادم اپنے آقا سے آگے آگے چلتا ہے راستہ صاف کرنے کے لیے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، پیشین گوئی فرما رہے ہیں اور یہ سند دے رہے ہیں کہ بلال تو جنتی ہے، تو جنت میں جائے گا، میں نے تجھے جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت بلال کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت بلال نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے آپ نے جنت میں مجھے اپنے آگے چلتے ہوئے اس لیے دیکھا ہو کہ میرے کپڑے بہت اچھے ہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس لیے ہو سکتا ہے اس لیے دیکھا ہو آپ نے مجھے جنت میں اپنے آگے چلتے ہوئے، میرا مکان بہت عمدہ ہے، میرے گھر میں گدے بہت شاندار ہیں، میرے صوفے بہت عمدہ ہیں، میری سواری بہت اعلیٰ ہے، میرے پاس دھن دولت بہت ہے، زمین جائیداد میرے پاس بہت ہے، حشم خدم میرے پاس بہت ہے۔ غریب بلال نے یہ کوئی جواب نہیں دیا، جواب دیا ہے وہ جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور سبق ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی اور بات تو سمجھ نہیں آتی، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ دن یا رات جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے اور تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے اوپر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ میں وضو بھی کرتا ہوں، 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی ہاں، یہی تیرا عمل وہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں اپنے آگے سنی ہے۔ تحیۃ الوضو، آپ سوچو گا کون سی نماز بتا دی تحیۃ الوضو؟ ابھی مولانا فرما رہے تھے کتنے مسلمان ہیں جو فرض پڑھنے کو تیار نہیں۔ ہم لوگ جاتے ہیں ملاقاتوں میں، گشت میں جاتے ہیں، کسی سے پوچھا بھائی نماز کیا؟ ہاں ابھی پڑھی تو تھی جمعے کی، پھر آ رہا جمعہ۔ کتنے کہتے ہیں کہ جی ہم تو عید کی پڑھتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نمازی مسلمانوں میں جو نمازوں کی کیٹیگری ہے وہ مختلف ہے، کچھ 8 کے، کچھ کھاٹ کے، کچھ 360 کے۔ 8 والے نمازی کون سے جو جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ کھاٹ والے نمازی کون سے کہ خدا نہ کرے کسی کے یہاں غم ہو گیا، میت ہو گئی کہ جی اب تو پڑھنی پڑے گی ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور 360 والے کہ بھئی عید بقرعید کے ہیں، بھئی عید کو پڑھ لی، بقرعید کو پڑھ لی اور گنگا نہا گئے، بس اب کچھ نہیں کرنا۔ اور میں آپ کو اس سے آگے کی سناؤں، نماز پڑھنا تو بہت اللہ ان کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے،
آگے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لڑکے کو ہم گشت میں سے مسجد میں لے کر آئے، نوجوان لڑکا، بالکل 17-18 سال کا رہا ہوگا۔ اس کو مسجد میں لائے، مسجد میں بٹھایا، دین کی بات کہنی شروع کی تھی، منٹ 2 منٹ نہیں گزرے جانے لگا۔ اس کو بٹھایا کہ بھائی کچھ دیر تو بیٹھ۔ اس نے کہا جی میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت بزی ہوں اور مصروف ہوں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، نام کیا ہے تیرا؟ کیا کرتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ کچھ باتیں اس طرح کی کہیں کہ بھائی ذرا انسیت ہو، کچھ یہ بیٹھے، کچھ اس کا دل لگے۔ اس نے اکھڑی اکھڑی زبان سے کہا کہ جی میں یہاں ہوں اور یہاں رہتا ہوں۔ ہم نے اس سے پوچھا اچھا بھائی یہ بتاؤ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا 2۔ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا 4۔ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا عصر کی نماز میں 5 رکعتیں ہوتی ہیں۔ فرضی واقعہ نہیں سنا رہا آپ کو، لطیفے کے طور پر نہیں سنا رہا۔ ہمیں کرنا کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ کون سی کامیابیاں، کون سے خواب؟ کیا اللہ نے اسی لیے مسلمان بنایا؟ کیا اللہ نے حضور اکرم علیہ السلام جیسے عالی شان نبی ہمیں اسی لیے دیے؟ کیا اللہ نے ہمیں صحت اسی لیے دی؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت اسی لیے دی؟ کیا اللہ نے یہ کپڑے اسی لیے دیے؟ کیا اللہ نے ہمیں دانت اسی لیے دی؟ کیا زبان اسی لیے ملی؟ کانوں میں سننے کی طاقت اسی لیے ملی؟ آنکھیں اسی لیے دی گئیں کہ ہم جو چاہیں تماشا کرتے پھریں، ہم جو چاہیں کرتے پھریں؟ نہیں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، وہ بلال کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی اور عمل تو نظر نہیں آتا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاں تیرا یہی عمل وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا۔ بتاؤ جی عزت ملی نہیں ملی؟ دولت سے، کپڑوں سے، مکانوں سے، زمینوں سے، ٹریکٹر سے، بولیرو سے، 4 پہیہ گاڑی سے نہیں، عزت ملی ہے تو دین سے ملی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں بھی طے کروں، آج آپ بھی طے کر کے جاؤ۔ دیکھو آج طے کر کے جاؤ، اس مبارک جلسے کے پلیٹ فارم سے، اس مدرسے کے سالانہ پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ طے کر کے جاؤ، جو زندگی گزر گئی۔ عربی والے نے ایک بات کہی، لا تلحفن علی ما فات، اس نے اپنے انداز سے کہی، لیکن جو زندگی گزر گئی اس پر استغفار کرنا کہ اللہ جو کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے۔ آئندہ کی زندگی کی پلاننگ کرو۔ ہماری بہنیں بھی طے کریں کہ ہمیں آئندہ کی زندگی غفلت کے ساتھ نہیں، کپڑے اچھے ہو نہ ہو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، کپڑے اچھے ہو نہ ہو رمضان کا مہینہ آ رہا روزوں کا اہتمام کرنا ہے، کپڑے اچھے ہو نہ ہو اپنے گھر کا ماحول دیندارانہ بنانا ہے، کپڑے اچھے ہو نہ ہو ہم سب کو دین پر عمل کرنا اور دین کے پیغام کو لے کر چلنا اور دین کی دعوت کو گھر گھر پہنچانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا،
آخرت میں بھی نیک نام فرمائے گا۔ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پروگرام کو کامیاب بنائے، اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہدایت کا سامان بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔